यसिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हम सूरतुल बकरा की आखिरी 3 आयत की फ़ज़ीलत को समझेंगे और ये 3 आयत अपने मज़मून के एतबार से गहराई की हामिल हैं। सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह के महबूब की खिदमत में एक दफ़ा जिब्रील बैठे हुए थे तो अचानक उन्होंने अपने ऊपर एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी कि अपना सर आसमान की तरफ उठाया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आज आसमान का एक ऐसा दरवाज़ा खोला गया है, इससे पहले कभी नहीं खुला, और इसके ज़रिए एक फ़रिश्ता ज़मीन पर उतरा है जो आज से पहले कभी नाज़िल नहीं हुआ। फिर इस फ़रिश्ते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करने के बाद कहा, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह की तरफ से 2 नूरों की बशारत देता हूँ जो आपसे पहले किसी पैगंबर को अता नहीं हुए। नंबर 1, फ़ातिहातुल किताब यानी सूरतुल फ़ातिहा। नंबर 2, ख़वातीनु सूरतुल बकरा यानी सूरतुल बकरा की आखिरी आयत। यहाँ पे ख़वातीन का वर्ड यूज़ हुआ है, ये एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब है कम अज़ कम 3 आयत। सूरतुल बकरा आयत नंबर 284 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। इस कायनात की बादशाहत भी अल्लाह ही की है और उसको चलाने वाला भी अल्लाह ही है। व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम, और अगर तुम ज़ाहिर करोगे जो कुछ है तुम्हारे दिलों में या छुपाओगे, इसको हिसाब लेगा तुमसे उसका अल्लाह। फिर वो मग़फ़िरत करेगा जिसकी चाहे और अज़ाब देगा जिसे चाहे, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो दिल में आने वाले ख़यालात के ऊपर भी गिरफ़्त फरमा सकता है। फिर इसकी मर्ज़ी जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अज़ाब दे। वो अल्लाह की मर्ज़ी है कि उसने किसके लिए क्या फ़ैसला करना है, और अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। दिल में आने वाली ऐसी बातें जो उसको पसंद ना हुई तो फिर वो तुम्हारा हिसाब लेगा। इस पर सहाबा कराम ने समझा कि दिल में गुजरने वाले हर ख्याल पे पकड़ होगी, गुनाह के ख्याल पे भी, क्योंकि दिल के ख्यालों पे तो किसी का इख्तियार नहीं। तो सहाबा ने ये परेशानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाहिर की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो हमने सुना और हमने अतात की। सहाबा कराम ने ऐसा ही कहा तो फिर आमन रसूलू से लेके अगली 2 आयत नाजिल हुई और इसमें क्या आया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी कि अगर किसी के बस में नहीं दिल के ख्यालात को कंट्रोल करना तो फिर इस पे पकड़ नहीं होगी। ख्यालात 2 किस्म के होते हैं, एक इख्तियारी और दूसरा गैर इख्तियारी। गैर इख्तियारी वो जिनका इंसान इरादा ना रखता हो, और इख्तियारी वो जिनका इरादा रखता हो और जानबूझकर करे। इख्तियारी वो जिनका इरादा रखता हो, वो उसके इख्तियार में हो, वो जानबूझकर सोचे, ऐसे पर पकड़ है। सहाबा में बाज़ ने ये भी कहा था ना कि बाज़ औक़ात हमारे दिल में इतना बुरा ख़्याल आता है कि हमारा दिल करता है कि हम जलकर कोयला हो जाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? ये ईमान की अलामत है, क्योंकि चोर वहीं आते हैं जहाँ माल होता है, इसी तरह शैतानी वसवसे वहाँ आएँगे जहाँ पे ईमान होगा। इसीलिए सूरतुल नास पढ़ते रहें कि वसवसा डालने वाले के शर से पनाह जो दिलों में डालता है, चाहे वो शैतान की तरफ से हो या इंसान की तरफ से। गैर इख्तियारी ख्यालात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से जी में आने वाली बातों से मुआफ़ कर दिया है, अलबत्ता इन पे पकड़ इस वक्त होगी जब इन पे अमल किया जाए या जिनका इजहार ज़बान से कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान के बारे में अगर दिल में बुरा गुमान आ रहा है तो जब तक आप किसी दूसरे को उसके बारे में नहीं बताएंगे, उसके दिल में उसके लिए बदगुमानी नहीं पैदा करेंगे, तो अल्लाह ताला मुआफ़ कर देगा। तो मुहासबा फिर किन पे होगा? जिनका ताल्लुक हमारे दिल से है, जैसे अल्लाह की ज़ात पे शिर्क करना, कुफ्र, मुनाफ़िक़त, इसी तरह हसद, तकब्बुर करना, बुग़्ज़ रखना, दुनिया की मोहब्बत, लालच। इन चीज़ों के बावजूद भी जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अज़ाब दे। इससे अल्लाह का मुकम्मल कादिर होना हमारे सामने आता है। वो बेनियाज़ है, इसको कोई पूछने वाला नहीं। और अल्लाह क्या फरमाते हैं? नहीं हूँ मैं ज़ुल्म करने वाला बंदों पर। हदीस में सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत मिलती है। सही मुस्लिम में है कि मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ें मिली, इनमें से सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत भी थी। एक और रिवायत के मुताबिक इस सूरह की आखिरी 2 आयत आपको एक खास खजाने से अता की गईं, जो अर्श इलाही के नीचे है। ये आपके सिवा किसी और नबी को ना दी। इन आयत के आखिर में हज़रत मुआज़ आमीन कहा करते थे। ज़ाहिर है ये अमल उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत को पढ़ लेता है, उसको ये काफ़ी हो जाती हैं उसकी हिफाजत के लिए हर चीज़ से। आयत नंबर 285 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून। ईमान लाया रसूल इस पर जो नाजिल किया गया उसके रब की तरफ से, और मोमिनीन भी। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम भी ईमान लाने वालों में शामिल हैं। तवीले खास में तो सहाबा हैं, फिर हम और वो लोग जो बाद में ईमान कबूल करेंगे। अल्लाह ने अहले ईमान का जिक्र अपने नबी के ईमान के साथ किया है। सबसे पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ईमान लेकर आए हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, यानी रसूलुल्लाह खुद भी अपने ऊपर ईमान लेकर आए हैं। ये बड़ी गहरी बात है।
یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا دل ہی ایسا بناتا ہے کہ جب ان پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے تو ان کو اس بات پہ استقامت ملتی ہے کہ یہ فرشتہ ہی میری طرف آیا ہے، کوئی شیطان نہیں آیا۔ جو ایمان پہ دل کا پختہ ہونا ہے کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آگے کیا کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا اس میں ذکر ہوا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم رسولوں پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے، ایمان سب پہ برابر کا ہے۔ پھر وقالوا سمعنا واطعنا، اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور یہود کیا کہا کرتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، نعوذ باللہ۔ پھر کیا آتا ہے؟ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور ہمیں لوٹ کر تیرے ہی پاس آنا ہے۔ تو یہاں پہ عقیدہ آخرت کی بات ہو گئی۔ غفرانک یعنی بخشش ہمارے رب۔ سورۃ الرحمن میں کیا آتا ہے؟ اے جن اور انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں بھی نکل کر جاؤ گے اس کی سلطنت ہے۔ تو اللہ سے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کہاں جائیں گے، واپس تیرے ہی پاس آنا ہے، حساب ہوگا، پوچھ ہوگی، تو ہمیں بخش دے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنی اس کی وسعت ہے۔ یہ آیت دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی، یہ اللہ ہی ٹھیک جج کر سکتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں تقدیر میں ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنائی بھی تقدیر سے ہے، یعنی ذہین ہونا یہ بھی تقدیر سے ہے۔ تمام لوگ ذہانت میں برابر نہیں ہو سکتے، البتہ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے وہ ہے اللہ کی پہچان۔ آخرت کی کامیابی وہ حاصل کر سکتے ہیں مگر جو پاگل ہے، اس سے تو ویسے ہی اللہ نے قلم اٹھایا ہوا ہے، باقی جو صلاحیتیں اللہ نے سب کو ڈفرینٹ دی ہیں تو اللہ یہ جج کر سکتا ہے کہ اس کو میں نے 100 نمبروں کی صلاحیت دی تھی، اس نے حاصل کیے 70، یہ ناکام ہے۔ اس بیچارے کو صلاحیت ہی 50 کی دی تھی، اس بیچارے نے 50 میں سے 50 حاصل کر لیے، اگرچہ 70 سے کم ہے مگر اس کے 100/100 ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے قیامت والے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی بلکہ تولی جائیں گی۔ کسی شخص کی ایک نیکی دوسرے کے 1,00,000 نیکی کے برابر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اللہ نے اس کو ماحول دیا، جو گیون سرکمسٹانسز دیے، اس میں اس نے بیسٹ کتنا پرفارم کیا۔ لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی شخص دنیا میں تو بڑا تیز ہو مگر آخرت کا معاملہ آئے تو کہے نہیں جی ہماری تو استطاعت ہی نہیں تھی، ٹائم ہی نہیں ملتا جی، سارا ٹائم تم دنیا کو لگا رہے ہو، تو ٹائم تمہیں کہاں سے ملے گا؟ فوٹو کاپی ہوتی ہے ٹائم کی؟ تو دنیا میں تو فل تیز کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو دین کی بات کریں گے تو لگتا ہے یہ تو بالکل گئے گزرے ہیں، مگر جب دنیا کی بات آئے تو دیکھیں فل تیز، مگر آخرت میں اللہ نے چمڑی اتار دینی ہے تو وہ اس کی وسعت کے مطابق اسے اجر ملے گا، کیے ہوئے اعمال کا بھی اور وبال بھی ہوگا برے اعمال پہ۔ یعنی کہ ایک انسان کھڑے ہو کر اگر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کا حساب یہ ہوگا کہ بیٹھ کر پڑھی تھی یا نہیں۔ اسی طرح عقل، ایک انسان عقل مند ہے اور دوسرا پاگل ہے، مجنون، تو اس کا حساب تو نہیں ہوگا نا۔ وسعت کس چیز میں؟ مال میں، وقت میں، عقل میں، صحت میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ جب بھی اعمال کا فیصلہ کرے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ کون کیا لے کر آیا، بلکہ یہ بھی دیکھے گا کہ کون کتنے میں سے لے کے آیا اور کون کن حالات میں لے کے آیا۔ یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کام میں انسان کی کوشش اور نیت شامل نہیں ہوتی اس کا اس کو اجر ہی نہیں ملتا۔ لیکن نیت کا یہ مطلب نہیں کہ بس نیت کی اور کر کے بیٹھ کے، اٹھ کر بھی کچھ کرنا ہے۔ کوشش کے باوجود اگر ہوا نہیں تو آپ کو نیت کا ثواب مل جائے گا۔ صدقہ جاریہ انسان خود تو نہیں کرتا نا، وہ بعد میں آنے والے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ علم، مال، اولاد یہ صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ اولاد اپنی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، کن کے لیے؟ جو ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے دین پر ہوں۔ مال بھی اسی شخص کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اگر اس نے کوشش کی ہو، حلال کمائی کما کر اللہ کی راہ میں لگائی ہو۔ اسی طرح علم جو آپ نے اچھی نیت سے حاصل کیا ہو، اس لیے نہیں کہ دوسروں پہ چڑھائی کر سکے، دوسروں کو جواب دے سکے، ان پہ چڑھائی کر سکے، بلکہ اللہ کی رضا اور ہدایت کے لیے ہی حاصل کیا ہو تو صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ آگے کیا آتا ہے؟ اے ہمارے رب گرفت نہ فرمانا ہماری، کبھی ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ بھول چوک بھی ہو سکتی ہے انسان سے، پھر یہ کہ کام ٹھیک آ رہا تھا بھولا نہیں، لیکن اس دوران کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی تو اے اللہ ہم سے درگزر فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے اٹھا لیا گیا خطا یا نسیان، انسان بھول کر کوئی کام کر بیٹھے، ارادہ تو اچھی چیز کا تھا مگر غلطی سے کوئی غلط کام ہو گیا تو اس پہ گناہ نہیں۔
اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کا تُونے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا، ویسا بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا۔ بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ نے جب شکایت کی کہ یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا اگلے لوگوں کو تو ایمان لانے پر اتنی تکالیف دی جاتی تھی کہ زمین میں گڑھا کھود کر ان کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، سر پہ آرا رکھا جاتا تھا اور جسم پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھیں اور گوشت چھیلا جاتا تھا۔ سورۃ العنکبوت میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ انہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ دیں گے اور پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ اسی طرح سورۃ البقرہ میں کیا آتا ہے؟ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھانے کے قابل نہیں۔ امرن ہوتا ہے ایسا بوجھ جس کو اٹھانا مشکل ہو، ایسا بوجھ نہ ہو، یعنی کبھی بھی ہمارے معاملات جو ہیں وہ ایسے نہ ہوں کہ وہ چل ہی نہ سکیں، ہمارے معاملات بھی چلتے رہیں اور شریعت کی پابندیاں بھی چلتی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات و واقعات بن جائیں کہ ہم تیرے احکامات کی پیروی نہ کر سکیں، حلال و حرام میں تمیز نہ کر سکیں۔ واعفو عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، آمین۔ آف کہتے ہیں ڈیل دینے کو، چھوڑ دینا۔ وغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا، ہماری بخشش فرما۔ ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے اور تو ہی ہمارا پشت بنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ان آیات میں بہت بڑے اشارے ہیں کیونکہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے اور یہاں دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ اب تمہاری جہاد اور قتال کے مراحل شروع ہونے والے ہیں۔ اس وقت تو صحابہ کرام کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کی تو پوری زندگی ہی جنگوں سے عبارت تھی، آخری دفعہ ہی مل کر جاتے تھے اپنے گھر والوں کو، چاہے خندق میں گئے، بدر میں، خیبر میں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قادسیہ اور یرموک لڑنی پڑی، ہزاروں شہید ہوئے۔ تو اس حوالے سے صحابہ کرام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب تم پر مشکل حالات و واقعات آنے والے ہیں، تیاری کر لو، یہ دعائیں اللہ سے مانگتے رہو اور اللہ کی طرف رجوع رکھو تاکہ اللہ کافروں کے مقابلے پہ تمہاری مدد فرمائے، آمین۔ ان آیات میں آیا ہے کہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلی امتوں پہ ڈالا، تو کچھ بوجھ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے ہی اٹھا لیے تھے، جیسے صحیح بخاری میں آیا ہے اور مسلم میں بھی کہ مجھ سے پہلے کسی کو یہ خصوصیت نہیں ملی کہ پوری زمین اس کے لیے سجدہ گاہ ہو جائے۔ وہ تو سفر پر جاتے تھے تو نمازیں گن لیتے تھے، واپس آ کر صرف مسجد میں ہی ادا کر سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین سجدہ گاہ تھی جہاں مرضی امتی نماز ادا کریں۔ اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا، جنگوں میں کافروں کا چھوڑا ہوا مال وہ لا کر ایک کھلے میدان میں رکھا جاتا تھا، آسمان سے ایک بجلی نازل ہوتی تھی اور وہ راکھ ہو جاتا تھا، تاکہ یہ انشور ہو کہ کوئی بھی مسلمان کافر کا مال لوٹنے کے لیے جنگ نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے لیے کرے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا کہ ٹھیک ہے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، اور غزوہ احد میں پھر مس ہینڈلنگ بھی ہوئی تھی۔ 60 آیات نازل ہوئی سورہ آل عمران کی کہ تم نے دنیا کے مال کی وجہ سے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے، پھر یہ فائدہ ہوا کہ پھر صحابہ کرام کوئی بھی جنگ نہیں ہارے، کیونکہ اللہ تو پھر قادسیہ اور یرموک بھی دیکھ رہا تھا کہ وہاں پوری دنیا کے خزانے ان کے ہاتھ لگنے والے ہیں، تو پہلے ان کی تربیت ایسے کی جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کیے جائیں، سارے معاملات اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ تھی ان آیات کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں، اس لیے روز اپنی زندگی میں نیو ویلیوز کو ایڈ کریں، اپنے سفر کو طاقت بخشیں، پاور اپ یور وائج۔